बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाइन कल सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा था जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात और मुलाकात का अहवाल, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो, इकनॉमिक सिनेरियो, वो रेकोडिक वाला सारा सिनेरियो और $2 बिलियन पर आनम, बहुत सारे तजादात हैं उसके अंदर। कैलकुलेशंस के झोल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इकॉनमी पे बात नहीं कर रहे, हम इस टाइम के ऊपर पॉलिटिकल जो सिचुएशन वॉलेटाइल है उसके ऊपर बात करें, लिहाजा उसी के ऊपर फोकस करते हैं। समडे रेकोडेक के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड व्लॉग ज़रूर करूंगा कि रेकोडेक से आपको और मुझे क्या आता है, सऊदी अरब ने कितने में 15% शेयर के लिए ऑफर दी थी एंड ऑल, उसके ऊपर भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे। खैर, कल के कॉलम के ऊपर भी सुहेल वड़ाइच साहब की तनकीद जारी थी, उनके ऊपर बड़े तनकीद के नश्तर बरसे कि बहुत सारे सवालात जो थे, 8 फरवरी का इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप वाली मुलाकात, बहुत सारे सवालात जो थे जो पूछे जाने चाहिए थे, या लोगों को लगता था कि सवाल पूछे जाने चाहिए, वो तो नहीं पूछे सुहेल वड़ाइच साहब ने। बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब के लिए सिचुएशन और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर डिटेल में बात की सुहेल वड़ाइच साहब ने। आज फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और आज का कॉलम बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर कॉलम की जानिब में आता हूँ, वो मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ के भी सुनाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि सुहेल वड़ाइच साहब ने ये कंपनी नहीं चलेगी वाली एक चीज़ जो थी, इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद और डोंकी राजा जैसे अल्फाज जब इस्तेमाल किए, तो उसी टाइम के ऊपर 2019 के अंदर एक कॉलम है उनका, 21 अगस्त 2019 को। ये ज़रा कॉलम के मैं कुछ इक़्तिबास या कुछ लाइंस हैं वो मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा, फिर आज के कॉलम की जानिब आते हैं। आपको और मुझे सुहेल वड़ाइच साहब का किरदार, साफ़ती किरदार, सुहेल वड़ाइच साहब क्या लिखते हैं, क्या बात करते हैं, समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जनाब लिखते हैं, बिलाखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख के तालिब इल्म और तरक्की के कहा जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमरीका, यूरोप और दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर ही चलेगा। तारीख के शऊर रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं और ना भारत के साथ जंग, सो दुनिया भर के अमन पसंदों के लिए जनरल बाजवा की तकर्री एक खुशखबरी है। जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की अफवाहें गर्म थी, तो तब ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने ओहदा नहीं संभाला था, मगर जहां 4 सीनियर तरीन जर्नलों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा, वहीं जनरल फैज़ हमीद जैसा आयरन मैन जनरल बाजवा की मुआवनत जारी रखेगा। और जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 साल मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद वो अगले आर्मी चीफ के लिए सबसे ताकतवर उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ये जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा था 2019 के अंदर, जब जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपोजिशन में थे, शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे, और जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। मतलब तब भी मदा सराई, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा तनकीद के हक़ में नहीं हूँ, बहुत सीनियर आदमी है सुहेल वड़ाइच साहब, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब कभी तो हक सच पे भी लिख दिया करो। तब अगर आयरन मैन थे जनरल फैज़, और तब तारीख़ का शऊर रखने वाले, इल्म रखने वाले जर्नैल या सिपा सालार थे जनरल बाजवा, तो आज आप उनके बारे में क्या लिखते हो? कम अज़ कम क्लैरिटी तो लेके आओ। आज के कॉलम ने आपने इमरान खान साहब के बारे में लिखा है कि आप यूटर्न तो अच्छे होते हैं, आप तो यूटर्न के हक में हैं, तो जनाब सुहेल वड़ाइच साहब कभी यूटर्न आप भी ले लीजिए, कभी आप भी हक सच की बात कीजिए। अब आ जाते हैं आज के कॉलम की जानिब, और इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में पाकिस्तान का रिसेंट पॉलिटिकल सिनेरियो और आज के कॉलम को जरा देखते हैं। बज़ाहिर तो आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये आज का कॉलम जो है ये एक प्ली है, एक दरखास्त है, और दरखास्त ये है कि अल्लाह का वास्ता तुम्हें इमरान खान माफ़ी मांग लो। माफ़ी किस चीज़ के ऊपर मांग लो, ये भी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन माफ़ी मांग लो। अब जनाब इसका कॉलम का हेडर जो लिखा है, जो वो है मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। कोई माने ना माने, अपने तई तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है, और अपने आप को ज़ाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पर और सहाफ़ियों ने इज्तमाही तौर पर सियासी मसालियत या मुक़्तदरा से मसालियत की तजवीज़ पेश की थी, और गुज़श्ता 2-2.5 साल से मसालियत की रट लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा है। ना मसालियत की बात मुक़्तदरा को अच्छी लगती है, ना ही नून लीग को ये तजवीज़ पसंद आती है, और हैरान कुन तौर पर बहरान का शिकार होने और आपको 2 साल जेल में होने के बावजूद उन्हें भी ये रास्ता पसंद नहीं। रास्ता अब भी वही है, वरना लड़ाई से कभी ना कुछ रास्ता निकला है, ना निकलेगा। अब आगे से चले जाएं तो फिर वो माजी का कुछ हवाला दिया है जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने। आगे वो लिखते हैं, कैदी जी, सियासी कैदी जी मतलब इमरान खान साहब को कैदी जी, ये सॉरी बट आई हैव टू ब्रिंग इट अप, ये वही कैदी जी हैं जिनके बारे में डोंकी राजा और पता नहीं क्या क्या अल्फाज यही सुहेल वड़ाइच साहब इस्तेमाल माजी में कर चुके हैं। सो अब जरा टोन ही बदल गई है। कैदी जी, सियासी तजादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले
آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا بٹھائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کر آپ کے سیاسی راستے مسدود کر دیے ہیں۔ آہو بکا، جھوٹ پر مبنی کہانیوں اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بد دعاؤں سے حالات نہیں بدلتے۔ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ ملک کی اقتصادی حالت نازک ہے تو یہ ڈیفالٹ کر کے رہے گا یا اقتصادی بدحالی سے انارکی پھیل جائے گی۔ یہ ایک ریئلٹی یا ایک طبقہ ضرور یہ سوچتا رہا ہے ماضی میں۔ اب آگے چلیں تو لکھتے ہیں جناب بھٹو صاحب کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، قیدی جی جان ہے تو جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے، تخیل پرستی ہے، ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے ہیں، اب بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف نہیں، آپ کا اختلاف ہے تو ذاتی ہے، اس کا مشکل وقت سے نکلیں اور اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیابی کی گورننس کے لیے تیار کریں۔ ڈیئر قیدی جی، آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، ایک یو ٹرن ملک کی استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات۔ اب یہ سب سے جو امپورٹنٹ لائن ہے، یہ کرکس ہے۔ ڈیئر قیدی جی، آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، ایک یو ٹرن ملک کی استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں، اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے، تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی، پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ بھی مل جائے گا۔ باقی چھوڑ دیں سارا کالم، یہ جو چند جملے ہیں نا، چند سطور ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک چیز ثابت کر دی سہیل وڑائی صاحب کے آج کے کالم نے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام مقدمات سیاسی جھوٹے اور جعلی مقدمات ہیں۔ آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ جناب رہائی مل جائے گی، آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر فری ہینڈ مل جائے گا آپ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سو اس سے ایک چیز میں کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ وہ جو تمام بیانیے بنائے جاتے ہیں نا روز، اور یہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم پتہ ہے زیادہ امپورٹنٹ کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ سہیل وڑائی صاحب کی ریسنٹلی عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد یہ سیکنڈ تھرڈ کالم جو آ رہا ہے اس کے اندر پولیٹیکل سینیریوز کے اندر یہ معافی تلافی کی تجویز یا معافی تلافی کی درخواست رکھی گئی ہے عمران خان صاحب کے سامنے۔ سو اس سے ایک چیز طے ہو گئی، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو جو رگڑا لگ رہا ہے وہ سیاسی اناد کے یا وہ ذاتی اناد کی بنیاد پر ہے، کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں، یا پھر اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کیسز کریڈیبل ہیں، یہ وہ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ تو سہیل وڑائی صاحب نے کلیئرٹی سے لکھ دیا۔ اب سہیل وڑائی صاحب جہاں یہ سارا کچھ لکھتے ہیں، ماضی کی تاریخ لکھتے ہیں، مقتدرہ کا پاکستان کے اندر رول لکھتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا جو رول لکھتے ہیں پاکستان کے اندر، وہیں پر مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ سہیل وڑائی صاحب 8 فروری سے پہلے بلے کا نشان چھیننے سے آغاز کرتے، کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوا، غلط ہوا، 8 فروری کو ہوا، غلط ہوا۔ پھر یہ سارا جب سیکوینس بنا کر لے کر آتے تو مجھ جیسے لوگ سہیل وڑائی صاحب کی اس تحریر سے متفق ہوتے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو میرا کوئی پرانا ویور ہے یوٹیوب کے چینل کا، میں نے 10 مئی کو 9 مئی کے فوراً بعد جو اگلے دن ایک بلاگ کیا تھا، تو میں نے اس کے اندر کہا تھا 9 مئی جو ہوا بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، میں موقع پر کور کرتا رہا ہوں، لیکن دس از دا ٹائم جہاں پاکستان کی فوج کو مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ میں نے ایک اور درخواست کی تھی کہ یہ مقدمے کے اندر کسی معصوم کو مت شامل کیجیے گا، کسی معصوم کو رگڑا مت دیجیے گا۔ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جن لوگوں نے ٹریس پاسنگ کی، جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا، صرف ان کو سزائیں دی جائیں، کیونکہ شواہد تو موجود ہوں گے، سی سی ٹی وی فوٹیجز تو انچ کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ اور میں آج بھی اس چیز کے اوپر متفق ہوں کہ 9 مئی کا مقدمہ فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کے حکومت کا کمزور صرف ایک چیز کے اوپر ہو گیا تھا کہ آپ نے میس سزائیں دی تھی، آپ نے ہر بندے کو رگڑ دیا تھا، ہر بندہ جو تحریک انصاف کا تھا اس کو رگڑ دیا تھا، آپ نے پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر لیا تھا، حالانکہ ٹارگٹ صرف وہ لوگ ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ غلط کام کیے تھے، اور آج بھی وہی لوگ ٹارگٹ ہونے چاہیے۔ پھر یہ 9 مئی کا مقدمہ زیادہ مشکوک اس لیے ہوتا گیا کہ وہ تمام لوگ جو پریس کانفرنس کرتے گئے، کسی اور سیاسی جماعت میں جاتے رہے، وہ اس سے بریوز جمع ہو گئے، اور جو لوگ نہیں گئے وہ چھوٹے چھوٹے کارکن ہو گئے، یا بڑے سے بڑا لیڈر بھی ہو جائے، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، محمود الرشید صاحب، بڑے سے بڑا لیڈر بھی ہو جائے، وہ بیہائنڈ دا بارز آج بھی ہیں، اور ان کا کوئی سیاسی مجھے نیئرلی وہ نظر نہیں آ رہے کہ وہ جیلوں سے باہر آ جائیں، دو کہ ان کا حق ہے، مانتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا بہت دیر پہلے سے حق تھا، اور پھر اس کے بعد عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، خیر طیبہ راجہ کو تو نہیں ہوئی، لیکن باقی لوگ جن کو 5 10 سال سزائیں ہوئی ہیں ریسنٹلی، پھر یہ تمام لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں آ کے۔ سو بلنڈرز دونوں طرف سے بہت زیادہ ہوئے ہیں۔
سہیل وڑائچ صاحب اگر آپ واقعی میں ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے تو خدا را ایک سیکنڈ کے لیے نیوٹرل ہو کر بیٹھ کر سوچیے گا. میں کبھی نہیں کہتا کہ پاکستان کے کسی بھی الیکشن کے اندر مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا کردار نہیں رہا، ہر الیکشن میں رہا، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. میں آپ کی اس بات سے بھی بالکل متفق ہوں کہ عمران خان آج بھی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے. میں متفق ہوں آپ سے اس چیز سے. لیکن یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ بیٹھ کر آپ اگلے الیکشن تک خاموش ہو جائیں، اگلے الیکشن کی انتظار کیجئے اور آپ کو فری اینڈ فیئر فری ہینڈ مل جائے گا پارلیمان کے اندر بھی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ ایون؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ جس طرح کا رگڑا تحریک انصاف کو لگ چکا ہوا ہے، اس رگڑے کے بعد کیا ان سے وہ تمام چیزوں کی معافی مانگی جائے گی؟ کیا 8 فروری کی معافی تحریک انصاف سے عمران خان سے مانگی جائے گی؟ کیا بلے کا نشان چھیننے کا معافی عمران خان سے مانگی جائے گی؟ اور چھوڑ دیں یار، سارا کچھ چھوڑ دیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تو چھوڑ دیں، میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب ایک سیکنڈ کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے سوال، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجیے گا، کیا بشرا بی بی والا عدت میں نکاح کیس جیسے غلیظ کیس کے اوپر معافی مانگی جائے گی؟ میں القادر کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو سارے کے سارے چھوڑ دیتا ہوں، 200-300 ایف آئی آر جو کہ ڈفرنٹ کیسز عمران خان پی ٹی آئی کے اوپر دیے گئے، میں سارے سائڈ پہ کر دیتا ہوں. میں چھوڑ دیتا ہوں بلے کے نشان کو، میں چھوڑ دیتا ہوں 8 فروری کے مینڈیٹ کو، میں چھوڑ دیتا ہوں ڈاکے مینڈیٹ کے اوپر جو اس ملک کے اندر پڑے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں فارم 47 کو. اسلام کی تاریخ کا واحد مقدمہ، واحد کیس ایک عورت کو، بلکہ عورت ذات کو، ہر عورت ذات کو جب اس ملک کی عدالتوں کے اندر نشانہ بنایا گیا، تمسخر اڑایا گیا، ذاتی زندگیاں ڈسکس کی گئی، پیریڈز ڈسکس کیے گئے، کیا اس کے اوپر کوئی ایک ذی شعور آ کے معافی مانگے؟ میں کہتا ہوں جی ایک کیس کے اوپر معافی مانگ لیجئے، باقی ساری سائڈیں ایک چیز کے اوپر رکھ دیجئے. آپ نے کیا کیا نہیں کیا؟ عمران خان کا گھر کیسے توڑا گیا؟ کیا کیا نہیں ہوا؟ پرویز الہی کے دروازے کیسے نہیں توڑے گئے؟ اس ملک میں کیسے چھوٹی چھوٹی بچیوں، میری بیٹیوں، میری بچوں کے سامنے ان کے والدین کو تھپڑ مارے گئے، گھسیٹا گیا. لبرٹی چوک کے اندر اسپیشل چائلڈ کو گھسیٹا گیا، خاتون کو گھسیٹا گیا. کیا کیا نہیں ہوا؟ کیا کیا ہم نے وٹنس نہیں کیا؟ 26 نومبر کو کیا ہوا اس ملک کے اندر؟ آج تک وہ تاریخ ہے سب کے سامنے، آج تک لوگ شوق میں ہیں 26 نومبر کے بعد. یہاں پر کیا کیا نہیں ہوا؟ کس چیز کی معافی منگوانا چاہتے ہو؟ عمران خان معافی مظلوم نہیں مانگا کرتے، ظالم مانگا کرتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب شہباز شریف سے کہیں معافی مانگے، بلاول بھٹو زرداری سے کہیں معافی مانگے، وہ داور سے کہیں معافی مانگے جس نے 174 والی فوٹو لگائی تھی اس ٹائم کے اوپر، وہ ٹھیک ہوگی، اس کو لگا ہوگا کہ میرا یہ ایکشن ٹھیک ہے، آج آ کر وہ معافی مانگے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہیے معافی مانگے، 26ویں ترمیم کے بعد جو ججز اور جوڈیشری کا حال ہوا پڑا اس ملک کے اندر، وہ معافی مانگے. یہاں پر وہ شہباز شریف صاحب اپنے ہر ایکشن کے اوپر معافی مانگے. اکیلا عمران خان کس چیز کی معافی مانگے؟ جسٹ بیکاز کہ مقید ہے، جسٹ بیکاز کہ وہ اور اس کی پارٹی مظلوم ہے، تو تہاڈا سارا دا بھار ہی اس پاسے چڑھتا ہے، آپ کا زور ہی سارا اس طرف لگتا ہے کہ عمران خان معافی مانگے. آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کل آپ نے کی، اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی، سچ بولنا پڑے گا، بڑی اچھی بات ہے یار، ماننا چاہیے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن صرف عمران خان کی ذمہ داری کیوں ہے؟ کیوں آپ کو لگتا ہے؟ آپ نفرت میں اس قدر آگے گئے ہوئے تھے، آپ نے ڈونکی راجا جیسے الفاظ استعمال کیے، کرو نا نواز شریف لے استعمال کرو نا، وہ شہباز شریف اور زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے اور مولانا فضل الرحمان کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرو نا، لکھو نا ڈونکی راجا، اور اب لکھو نا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی ویسے کالم، لکھو نا جادو ٹونے کے اوپر سارے واقعات رپورٹ کرو نا. نہیں کرو گے. I'm sorry, you all are biased. مجھے اچھا لگے کہ آپ نیٹ اینڈ کلین کھل کھلا کر سامنے اور بولو کہ یار سب کو معافی مانگنی پڑے گی، سب سے پہلے ہم صافی معافی مانگیں. آپ نے یوٹیوبرز کا ذکر کیا کہ یوٹیوبرز بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، میں آپ سے متفق ہوں، میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ عمران خان کا بیانیہ، ان کی پارٹی چھوڑ چکی ہے، یوٹیوبرز ہائی جیک کر چکے ہیں، یوٹیوبر اپنے ویوز کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں آپ سے متفق ہوں، میں 100% متفق ہوں، مجھے بالکل کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. لیکن پھر آپ یہ معافی تلافی کی درخواستیں آپ کر رہے ہو، یہ عمران خان سے کیوں کر رہے ہو؟ ان یوٹیوبر سے کرو جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں عمران خان کا، کیونکہ پارٹی کے چیئرمین تو وہ ہیں بقول آپ کے. تو عمران خان تو ارریلیونٹ ہو گیا پھر آپ کی اسی ایک نقطے کے اوپر کہ یوٹیوبرز ہیں وہ نیریٹو لیڈ کرتے ہیں. تو پھر عمران خان کیوں معافی مانگے؟ ان یوٹیوبرز سے ریکویسٹ کرو، آپ سب کو جانتے ہو، سب کے فون پکڑو، بہت سارے جونیئر ہیں آپ سے، بچوں کی طرح، آپ کی اولادوں کی طرح، ان کو فون کرو، بیٹا بس کرو یار، اب ملک کو آگے چلنے دو، تم یہ کام نہ کرو. پھر ان کے سوالوں کے جواب بھی دیجیے گا جب آپ سے سوال پوچھیں گے. آج میں آپ سے بات کروں ناظرین، تو ہمارے لاہور کا ایک یوٹیوبر ہے زعیم لغاری، مجھے بھی کچھ دیر پہلے اس کی بیگم کی کال آئی. زعیم لغاری کل سے لاپتہ ہے، پولیس نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا کس تھانے میں نہیں. سہیل وڑائچ صاحب ذرا اس بچی کو بھی فون کر لیجیے گا، زعیم لغاری کی گھر والی کو، اس کو بتائیے گا کہ بیٹا زعیم لغاری گھر آ جائے گا، میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، میں کوشش کر رہا ہوں. لیکن آپ نہیں کرو گے.
ون وے جرنلزم یا ون وے نیریٹو بلڈنگ سہیل وڑائی صاحب کبھی کام نہیں آتی. وقت بدل جانا ہے, بہت مشکل حالات ہیں اس ملک کے اندر, بہت مشکل, لیکن میں بڑا پازیٹیو ہوں, بدلنا ہے یار, سب بدلے گا. عمران خان has done his job. اور اگر عمران خان بھی آج, مجھے باخدا جاتے جاتے ایک اور چیز, حلفن قرآن کی قسم کھا کے, اللہ کہ میں I don't believe in قسمیں, بندہ بڑا کمزور جا لگتا ہے ایمان دا بندہ اپنے دا. عمران خان آج ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں, میرے جیسے لوگوں کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیوں؟ عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ عمران خان ہی جیلیں کاٹے, عمران خان کی فیملی ذلیل ہو کورٹوں کے اندر, عمران خان کی بہنیں 60-70 سال کی عمر میں اس حبس میں آپ اے سی سے 2 منٹ باہر نہیں نکلتے, اور عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر سارا دن بیٹھی رہیں, پیدل چلتی رہیں, گرمی میں نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے, اور وہ بیچاری بھائی سے ملنے کے چکر میں سارا دن وہاں بیٹھی رہیں. بشرا بی بی اس عمر میں جیل کاٹتی رہیں, عمران خان اس عمر میں جیل کاٹتے رہیں, کال کوٹڑی میں بند رہیں, کبھی کھانے کو نہیں پراپرلی مل رہا, کبھی بیماری کا کوئی آ جائے کہ بیمار ہیں, معائنہ نہیں ہو رہا. کیوں بھائی؟ عمران خان نے ٹھیکہ چکیا ہے تو اڈا سارے. عمران خان ڈیل کرے, باہر آ جائے, چپ کر کے پاکستان کو ٹاٹا کرے, سیاست کو چھوڑے اور پاکستان سے باہر چلا جائے. He has done what he had to do. یہ پورے پاکستان ساری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری تھی. اس اسٹرگل کے اندر تو نواز شریف کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. اس اسٹرگل میں تو زرداری کو آ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. ڈیموکریسی کی اسٹرگل تھی نا, سویلین بالادستی کی اسٹرگل تھی. لیکن ٹھیک ہے, اگر باقی سب کو نہیں کیئر اور باقی سب نے یوں ہی مل بانٹ کے چلانا ہے پاکستان سب نے, تو باقی عوام کو بھی کوئی کیئر نہیں ہے. کتنی کی عوام نکلی ہے بھائی, کتنے کے بار 9 مئی کے بعد مجھے بتائیے, 26 نومبر کو نکلے, یس نکلے, کتنے کے بار آپ نے پرامن احتجاج یا اس طرح کی کالز کے اوپر کہا ہے, کتنی کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نکلی ہے. سب کے سب کمپرومائز نے اپنے اقتدار کو لے کے بیٹھے ہیں. کلے عمران خان کو رگڑا لگی جا رہا ہے, اور وہ شریف آدمی اتنے ہی کوئی اسٹیل نروز کا بنا ہوا, اتنے ہی اسٹرانگ نروز کا بنا ہوا کہ وہ ہرن تیار ہی نہیں ہے. ایونچولی اس نے جیت جانا ہے. مجھے اس چیز کے اوپر بڑا میں کنفرم شیورٹی ہے مجھے, ایونچولی عمران خان نے جیت جانا ہے. ہار ان لوگوں نے جانا ہے کہ جو عمران خان کو ہرانے کے لیے بار بار بضد رہے, تم یہ کر لو, تم معافی مانگ لو, تم یہ کر لو, تم یہ معافی مانگ لو. اور سہیل وڑائی صاحب, آپ نے بھی ان لوگوں میں آنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی ان لوگوں میں آنا ہے, اور بہت سارے صحافیوں نے بھی, بہت سارے ورکرز نے بھی ان لوگوں میں آنا ہے. لیکن یہاں پر پھر کہ جنگ پولیٹیکلی سویلین بالادستی کی ہے, جنگ سیاسی ہے, جنگ فوج کے ساتھ شامل اقتدار ہونے کی نہیں ہے. جہاں پر وہ لائن کراس ہوگی وہاں پر اعتراض کرنے والے میرے جیسے بہت سارے بیٹھے ہیں. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.